बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया पर बहूट हो गया है, पर दीगर दूसरे जो भारतीय टाउट्स हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रोपेगेंडा करते हैं। ज़हरी के हवाले से कुछ अगर मैं बात करूँ, 1 महीने से वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हालाँकि शवाहिद यही हैं कि वहाँ पे तो पूरा मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री अगर बात करूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करूँ, वो वहाँ पर बिल्कुल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें पाकिस्तान की रियासत के कब्ज़े में। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है कि भई किसी एक के इलाके को आप बोलें कि अभी ये टेक ओवर कर लिया दहशतगर्दों ने। ये तो एक आज़ाद रियासत में पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली अगर वो आज़ाद रियासत न्यूक्लियर स्टेट हो। और दीगर कुछ और चीज़ें भी हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। एक बहुत मज़ाक़-ख़ेज़ चीज़ है, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। एक लाइन मेरे सामने से गुज़री थी, मैं जब स्क्रॉलिंग कर रहा था। वो ये था कि अगर भारतीय टाउट्स ये बात बार-बार दोहरा रहे हों, चीखें मार रहे हों कि भई ये जगह कब्ज़ा हो गया या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँच रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके अपने जितने भी हामी हैं या फिर दहशतगर्द हैं, जिनकी वो आप कह लें कि सहूलतकारी करते हैं, तो इसका मतलब वो जहन्नम पार्सल हो रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ भी बिल्कुल याद आ रही है, क्योंकि ऑपरेशंस तो जारी हैं, जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कामयाबी से हो रहे हैं। और आगे चल के कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एक आवाज़ है, जो कि मैं कहूँगा एक आप कह लें कि शिद्दत पसंदाना, एक बहुत ही आप कह लें कि मतलब एक ज़ालिमाना आवाज़ है डॉक्टर महारंग की, जो शुरू से इसी प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद रियासत बने। कभी-कभी खुलेआम धमकियाँ भी दे देती हैं कि बलूचिस्तान आने के लिए आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा। एक ऐसी आवाज़ जो कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती है। उस आवाज़ को अगर कोई पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है, तो मैं ये भी समझ रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के जो एक दुश्मन ममालिक हैं, दुश्मन अनासिर हैं, वो उन्हीं के कहने पे काम हो रहा है सारा। वो उस प्रोपेगेंडे का पूरा जो आप कह लें कि पीछे जाल बिछा है, उसके लिए फेस के तौर पे इस्तेमाल डॉक्टर महारंग हो रही है। उस पर भी बात करेंगे। ये भी काफ़ी अजीब चीज़ है, समझ से बालातर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने हक़ाइक़ भी रहें कि किस तरीके से डॉक्टर महारंग हमेशा से दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अदनान सलीम। हमसे बात करते हैं। अदनान, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अदनान, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर बहूट हो गए, वो काफ़ी प्रोपेगेंडा करते हैं ज़हरी को लेके स्पेशली। कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना नुकसान हो गया, कभी पता नहीं अपने ही तादाद बता देते हैं कि भाई आज इतने फ़ौजी शहीद हुए, तो कभी कितने। आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि हकीकत ऑन ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो इससे टोटली मुख्तलिफ होते हैं। देखिए हुज़ूर बख्श, ये जो बाहूत बलोच है, ये जो दीपक नेगी है, जो हुँ, हिंदुस्तान हुँ। में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करता है, इनका ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ़ झूठ पर, मक्कारी पर, दहशतगर्दी पर और मैं समझता हूँ बेग़ैरती पर मबनी है। बिल्कुल। ये अपने मर्ज़ी व मंशा से तादाद लिख देते हैं। लेकिन पिछले दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, उनकी कामयाबियाँ पूरी दुनिया के सामने हैं। बिल्कुल। लेकिन कल रात जिस तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एक बिजली की तरह इनके ऊपर चमक-दमक कर गिरे हैं, पड़े हैं। जिस तरह फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ज़हरी के एक मुकामी इलाके गज़ान में जहन्नम वासिल किया गया है, वो बिल्कुल। भी इंशाअल्लाह तारीख़ के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ये गज़ान का इलाका है, ये तकरीबन 15 किलोमीटर तवील एक पहाड़ी सिलसिला है, सही। जहाँ फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन अमान को तबाह व बर्बाद करने वाले ये दहशतगर्द महारंग लांगों से मुतासिर कुछ बलूचिस्तान के स्याह और मैं समझता हूँ बदकिरदार चेहरे हैं। ये सही। वहाँ अपने खुफिया ठिकानों में छुपे हुए थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से 15 से ज़्यादा 15 मोर देन 15 टेररिस्ट को जहन्नम वासिल किया है। नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दफ़ा फिर हम यहाँ बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एसएसजी के कमांडोज़ और वहाँ मुकामी इवन लेवीज़ फ़ोर्स भी एफसी वहाँ दस्ता बाकायदा इन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर रहा है। बिल्कुल। हम यहाँ बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ गज़ान के एरिया में अब भी उनकी बदबूदार सड़ी और गली हुई लाशें बिखरी हुई पड़ी हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज दहशतगर्द महारंग लांगो जेल में पड़ी हुई है। उनकी लाशों को मैं समझता हूँ वसूल करने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं है। उनकी बिल्कुल। लाशों पर सियासत करने के लिए कोई वहाँ मौजूद नहीं है। आज अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से वो लोग वहाँ मैं समझता हूँ दर्जनों के साथ में जहन्नम वासिल हो रहे हैं। आज ज़हरी का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ पुरअमन है। यहाँ तक कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहाँ फूल निछावर किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं समझता हूँ वहाँ मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के तमाम ये जो पहाड़ों में छुपे हुए शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं, इनका बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। बिल्कुल। और ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ अचानक नहीं हो रहे हैं। ये जब फितनतुल हिंदुस्तान के एक दरिंदे को काज़ी उस्मान को जब जेल में डाला गया था, उन्हें पकड़ा गया था, जब उस तालीमी निज़ाम में छुपे हुए एक मैं समझता हूँ बदबूदार चेहरे को
پکڑا گیا تو اس کے بعد وہ تمام دروازے الحمدللہ کھل گئے جن کے پیچھے یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے نقشے موجود تھے، اور آج سیکیورٹی فورسز تمام ان نقشوں کو میں سمجھتا ہوں اپنے سامنے رکھ کر ہر اس دروازے تک پہنچے جہاں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. آج ان کا وہاں خاتمہ ہو چکا ہے اور مزید ان کا خاتمہ ہوگا. یہ باہوت کا ایک ناکام پروپیگنڈا ہے، ایک سیاسی اور جھوٹا اور منگڑت پروپیگنڈا ہے جو کہ یہ اپنی سیاسی ناکامی کے لیے یا اپنے فتنۃ الہندوستان کے اشاروں پر ناچنے والی چند عورتوں کی میں سمجھتا ہوں اس ناکام اور دفن شدہ سیاست کو چھپانے کے لیے میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن ہم حقیقت بیان کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ ان لوگوں کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے. بالکل. ادرن آپ نے ڈاکٹر مہارنگ لانگو کی بات کی، ان کو ابھی پیس نوبیل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ جو دہشت گرد مہارنگ لانگو ہے جو آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور پاکستانی ریاست کے میں سمجھتا ہوں فضل و کرم سے اور بلوچستان کی عدلیہ کی مہربانی سے جیل میں سڑ رہی ہے، ایک حیثی میں سمجھتا ہوں دہشت گرد سیاسی آواز کو، ایک حیثی دہشت گردانہ سیاسی سیاہ چہرے کو، ایک اتنی چیخنے چلانے اور سڑکوں پر دندناتے پڑنے والی اور ہندوستان کے ڈالرز کے اور ان کے ٹکوں کے اشاروں پر ناچنے والی عورت کو ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم پر، ایک اتنے بڑے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے بڑے انعام کے لیے نامزد کرنا، نامنیٹ کرنا، اس میں سمجھتا ہوں اس انعام کی نوبل پیس پرائز کی سب سے بڑی توہین ہے. آج میں سمجھتا ہوں ہر اس قوت کو شرمندہ ہونا چاہیے جنہوں نے ایک حیثی دہشت گرد کو اس کے لیے نامنیٹ کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں نوبل پیس پرائز ان لوگوں کو ملتا ہے جو کہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ ریاست کی بات کرتے ہیں، جو سکون کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں. آج یہ دہشت گرد مہارنگ لانگو کو اگر اس کے لیے نامنیٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج دنیا کے وہ تمام دہشت گرد قوتیں خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. وہ تمام سب سے بڑی ایجنسیز اور وہ تمام عناصر فتنۃ الہندوستان کے اپنے آپ کو عالمی سطح پر ایکسپوز کر چکے ہیں. ایک نمائندہ 20 سے 30 سال پیسفل ایک اپنا تحریک چلاتا ہے، وہ نوبیل پرائز تک نہیں پہنچتا. کل کی یہ سریاب سے اور ہدے سے اٹھنے والی ایک دہشت گردانہ آواز وہاں نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ ہو رہی ہے. تو یہاں سے سوچنا چاہیے یہ ایک دہشت گرد کی بیٹی ہے، انہوں نے بلوچستان میں ریاست کی مخالفت کی ہے. اس کے بعد دہشت گرد عبدالغفار ایک میں سمجھتا ہوں ایک مشہور ملیٹنٹ تھے جن کے ہاتھ میں سمجھتا ہوں آج قبر میں بھی کئی معصوم بلوچ نوجوانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے. انہوں نے ہمیشہ ریاست کی مخالفت کی، انہوں نے ہمیشہ بلوچستان میں شدت پسندی کو فروغ دیا. آج اگر ایک اس طرح کے دہشت گرد ہو ایک اتنی سستی آواز کو، ایک ایسی میں سمجھتا ہوں ناسمجھ اور بے وقوفانہ اور شدت رکھنے والی آواز اور سیاہ چہرے کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر نامنیٹ کرنا، یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی اپریسیشن کی بات نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی ان کے کارکردگی کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ ان کی دہشت گردانہ چہرے کو یا ان کی دہشت گردانہ سوچ کو، ان کی دہشت گردانہ ذات کو ایک عالمی سطح پر قانونی جواز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ دہشت گردانہ آواز دنیا میں ایک پرامن آواز رکھتی ہے. لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دنیا کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے ان کی حقیقت. آج اس طرح کے ایک دہشت گرد کو میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے ایک انعام کے لیے نامنیٹ، جس طرح وہاں پر ایک لابی ان کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے جس میں ملالہ یوسفزئی سب سے سر فہرست ساتھی ہے اور کچھ یہودی لابیز وہاں ایکٹیو ہیں. انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے. ان کو نوبیل پیس پرائز نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے 9 بھی انعامات ملے، ایوارڈز ملے، لیکن یہ ہمارے لیے وہی دہشت گرد ہے، وہی دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی ہے. کبھی اس کی ذات یا ان کی وہ شناخت بدلے گی نہیں. بالکل بالکل عدنان، آپ نے صحیح کہا. ایک لوبی کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو مہارنگ لانگو کو نومینیٹ کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بالکل کردار ہو سکتے ہیں یا پھر قوتیں ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دہشت گرد مہارنگ لانگو یہ تو ایک سیاسی چہرہ ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے، جسے صرف میں سمجھتا ہوں وقتی طور پر استعمال کر کے آج جیل میں بھیج دیا گیا اور وہاں پھینکا گیا ہے. آج آپ دیکھیں بلوچستان کے ایک نوجوان ان کے لیے نکلا ہے، بلوچستان کی مائیں نکلی ہے، بلوچستان کی بہنیں نکلی ہے. کسی سردار نے میں سمجھتا ہوں آج تک ان کی حمایت کی ہے سوائے فتنۃ الہندوستان کے ایک سیاسی چہرے اختر مینگل کے. آج تک اس دہشت گرد کو یہ جو انعامات برسائے جا رہے ہیں اس پر، یہ کیا اس سیاسی چہرے کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے اس کے لیے؟ کبھی بھی اس کے لیے نہیں ہے. یہ جو نوبیل انعام دینے جا رہے ہیں یا اس کے لیے انہیں نامنیٹ کیا گیا ہے، یہ تو حسن میں سمجھتا ہوں دہشت گرد اور شدت پسند BLA کی تنظیم کے لیے جو کہ بلوچستان میں محب وطن بلوچ نوجوانوں کو شہید کر دی ہے، جو کہ بلوچستانیوں کا دشمن ہے.
یہ تو ایک سیاسی چہرہ ہے، یہ تو ایک سیاہ چہرہ ہے جسے وقتی طور پر استعمال کر کے پھینک دیا گیا. یہ انعام اس کے لیے نہیں ہے، یہ انعام میں سمجھتا ہوں ہر اس قوت کے لیے جو پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، جو کہ بلوچ قوم کے دشمن ہے، جو کہ بلوچستان کے میں سمجھتا ہوں سکون سے پریشان ہے. آج یہ دشمن کا چال میں سمجھتا ہوں کئی زمانے سے ہمارے سامنے ہے. یہ بالکل دشمن کی بہت پرانی چال ہے کہ ہمیشہ یہ دہشت گردوں کو پہلے عوامی نمائندوں کے بیس میں تبدیل کرتی ہے، پھر انہیں انسانی حقوق کے لبادے میں ہوڑتی ہے، پھر انہیں ایک قانونی جواز دے کر دنیا کے سامنے عالمی سطح پر امن کا پیروکار اور امن کے میں سمجھتا ہوں بڑے چیمپئنز بنا کر پیش کرتا ہے. آج الحمدللہ ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو انعام اگر انہیں دیا بھی جائے گا، اگر یہ ان کے لیے نامنیٹ ہوئی بھی ہے، یہ بلوچستان کی امن کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ ان قوتوں کے لیے جو بلوچستان کے امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اور آج عالمی سطح پر ہر وہ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن قوت ایکسپوز ہو چکا ہے، کیونکہ اس لڑکی کے ایسے کارنامے تو ہے ہی نہیں، اس کی ایسی کوئی شکل ہے ہی نہیں کہ اسے نوبیل پیس پرائز دیا جائے. ایسا ہی نہ ان کا کردار ہے. شدت پسند، دہشت گرد اور میں سمجھتا ہوں پر تشدد ایک چہرہ ہے جو کہ انشاءاللہ بلوچستان میں ناکام ہوگی. ایک دفعہ نہیں، ہزار دفعہ اسے نوبیل پیس پرائز سے میں سمجھتا ہوں ان کے پورے جسم کو سجا دیا جائے اس طرح کے انعامات سے. یہ جیل سے باہر جا کر تو دکھائے، یہ جا کر انعام لینے تو دکھائے ہمیں، یہ کس طرح جائے گی، کس طرح یہ انعام لے گی. یہ انعام وہاں پڑا رہے گا اگر ہی اس دہشت گرد کی نصیب میں ہوا بھی، لیکن یہ اگلے کئی سالوں تک انشاءاللہ اپنی ان سزاؤں کو بھگتی رہے گی. اور بلوچستان کی عدلیہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ سنگین غداری کی ہے، اور یہ ایک غدار ہے. غداروں کا انجام وہ ہوتا ہے جو کہ پچھلے دنوں زبیر بلوچ کا ہوا. جس طرح ان کے سامنے ان کا باپ ہی ایک غدار تھا اور وہ ایک زندہ مثال ہے ان کے سامنے. اس طرح غفار لانگوں کو اس کے اپنے سرغنوں نے جہنم واصل کیا. یہ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قانون کے ہاتھوں جہنم واصل ہوگی، اور حملن اس وقت ہوگی. آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں نظریے کے طور پر یہ جہنم واصل ہو گئی ہے. بالکل بالکل عدنان، آپ نے صحیح کہا. لیکن ایک بات اگر میں کہوں کہ فرض کرو اگر اس کو مل بھی گیا یہ نوبیل پرائز، تو آپ کو کیا لگتا ہے مقصد کیا ہو سکتے ہیں، اس سے حاصل کیا ہوگا ان قوتوں کو؟ دیکھیے، براق ڈیجیٹل کی جو آواز ہے اسے نہ صرف بلوچستان میں سنا گیا، نہ صرف پاکستان میں سنا گیا، بلکہ را کی انٹیلیجنس نے اور موساد کی انٹیلیجنس نے اول دن سے آج تک اس پہ نظریں اپنی جمائی، اور براق ڈیجیٹل کو پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے. ایون پاکستان کے جو دشمن قوتیں ہیں وہ ہماری باتوں کو آڈٹ کر کے یا ان کو ٹرانسلیٹ کر کے باقاعدہ ریٹن فارم میں اپنے دہشت گردوں کے گروہوں کے حوالے کر رہے ہیں، یا ہماری باتوں کو یہ لوگ لکھ کر اپنی ایمبیسیز میں جمع کرا رہے ہیں. اور ہماری باتوں کی بنیاد پر ہمارے میں سمجھتا ہوں جو حقائق ہم بیان کرتے ہیں یا جو ہمارے پروف ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے سامنے اس کو بیس بنا کر یہ اپنی اسٹریٹجی پلاننگ کر رہے ہیں. براق ڈیجیٹل نے فتنۃ الہندوستان کی یہ جو سب سے بڑی سیاسی پراکسی دہشت گرد مہرنگ لانگو ہے، جو کہ دہشت گرد غفار لانگو کی میں سمجھتا ہوں ایک دہشت گردانہ اولاد ہے، ہم نے دنیا کو بتایا کہ یہ ایک پرتشدد آواز ہے، یہ ایک دہشت گرد ہے. یہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس میں اس حملے میں شہید ہونے والے میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کی مخالفت کرتی ہے، اور ان دہشت گردوں کی لاشوں کو ہٹا کر ان کی وارث بن کر ہم پر سیاست کرتی ہے. یہ وہاں کے نوجوانوں کو ہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید کرواتی ہے. یہ وہاں پر سکون کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں امن کی سب سے بڑی دشمن ہے. بلوچستان کو ایک انداز میں انہوں نے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی، بلوچستان کو دہشت گردی میں دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اسے روکا اور آج وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے. تو اگر یہ نوبیل پیس پرائز انہیں مل بھی جاتا ہے یا دیا بھی جاتا ہے تو یہ دنیا میں ایک تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، براق ڈیجیٹل غلط ہے، یا پاکستانی ریاست ان کے خلاف جو موقف رکھتی ہے، پاکستانی قوم اس دہشت گرد کو جو پہچان چکی ہے، اصل میں یہ پاکستانی قوم کی آواز کو یا براق ڈیجیٹل کی آواز کو، یہ ریاست پاکستان کی آواز کو دبانے کی ایک ناکام کوشش ہے. اپنی دہشت گرد کو پوری دنیا کے سامنے ایک پرامن اور ایک سیاسی انسانی حقوق کا لبادہ اڑا کر وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آج الحمدللہ ہم ان کو ایکسپوز کر چکے ہیں. ایک دفعہ نہیں، ہزار دفعہ یہ اپنے انعامات ان کو دے. ہم آخری دم تک، آخری سانس تک انشاءاللہ دہشت گرد غفار لانگو کی اس بیٹی کو بے نقاب کرتے رہیں گے. یہ لوگ جتنے بھی دہشت گردانہ حرکتیں کر لیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹری جا کر باقی نیشنلٹیز لیں گے، یہ پاکستان کو سبوتاج کر کے یا پاکستانی موقف کو میں سمجھتا ہوں متنازع بنا کر یا بلوچستان کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیل کر اس طرح سے یہ نادیہ لانگو اور ان کا بھائی ناصر لانگو اور اس کی غفار لانگو کی بیوہ اس طرح پاسپورٹس لے کر اس ملک سے پرسکون اور پرآسائش طریقے سے فرار ہو جائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ بلوچستان کی سلامتی پر میں سمجھتا ہوں ہاتھ اٹھانے والوں کو بلوچستان سے فرار ہونے نہیں دیا جائے گا. پاکستان سے فرار
فرار ہونے نہیں دیا جائے گا، بلکہ تم سب نے انشاءاللہ، آج تو تمہاری بیٹی کے دہشت گرد مہرنگ لانگو اندر ہے جیل میں، اس پوری فیملی سے انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. بلوچستان کے ہر اس محب وطن بلوچ نوجوان کے ہر خون کے قطرے کا جو ان کی وجہ سے وہاں ضائع ہوا ہے، ان کے اشاروں پر، ان کے کہنے پر، ان کی اسٹریٹجی پر، ان کی پلاننگ پر ان کو وہاں پر قتل کیا گیا ہے. ہر اس مزدور کے خون کا آخری حساب انہی سے لیا جائے گا جنہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر کو زندہ کیا. یہ لوگ یہ نہ سوچے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر فیم حاصل کریں گے اپنی یہودی لابیوں کے سامنے اور یہ لوگ یہاں سے فرار ہو کر وہاں جائیں گے. نہ ان کو بھاگنے دیا جائے گا، نہ ان کو انشاءاللہ چھوڑا جائے گا، ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ. عدنان بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں مزید بھی چیزیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بالکل ایسی چیز جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، عوام کو بھی بتائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی ناظرین، آپ عدنان سلیم کو سن رہے تھے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہمیشہ سے چلتا ہے، ہم نے اس کو کوشش کیا ہے کہ کاؤنٹر کریں، آپ کو حقائق بتائیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا جو ایک ڈومین ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں پہ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. تو کچھ لوگ جو کہ اتنے ان کو اتنا مطلب نالج نہیں ہوتا، ان کا ہیرائزن اتنا نہیں ہوتا، تو وہ انجانے میں فارورڈ کر دیتے ہیں یا پھر یقین کر لیتے ہیں اس پہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج بلوچستان میں کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک فیڈ بھی نہیں ہے کہ جس پہ دہشت گردوں کا کوئی قبضہ ہو یا پھر ہمارے سیکورٹی فورسز کو وہاں جانے سے منع ہو یا پھر وہ ان کو ادھر نقصان ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. الحمدللہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور بلوچستان تو ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک قیمتی اثاثہ ہے. تو اس کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں آنے دے گی انشاءاللہ جب تک ایک عدنان سلیم جیسے نوجوان جو کہ محب وطن ہے وہ زندہ ہیں اور وہ اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، بلوچستان ترقی کرے اور بلوچستان کا مثبت چہرہ آپ کو دکھائے. تو ایسا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ. اور آگے چلتے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھئی نوبل پیس جو پرائز ہے اس پہ بالکل اس کا کوئی نہیں بنتا تھا. مہرنگ لانگو کی آواز ایک ایسی آواز ہے جو ہمیشہ دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے اور ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کھلے عام پاکستان کی عدلیہ کو دھمکیاں بھی دیتی ہے. پاکستانی جو سیکورٹی فورسز کی جتنی شہادتیں ہیں یا پھر بلوچستان کے عوام کی جتنی شہادتیں ہیں پاکستان کے لیے، بلوچستان کی سرزمین کے لیے، انہوں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر سیاست کی ہے. تو ایک ایسی آواز کو اگر نوبیل پیس پرائز ملے تو ایک بالکل اس پرائز کی ہیوملیشن ہے. تو ایسا انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. ہم بھی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ حقائق رکھیں اور ایسی چیزوں کو بالکل آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں آنے والے پوڈ کاسٹ میں دیگر چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.